अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खाकसार। व्यूवर, सबसे पहले तो माज़रत कि मैं जो है ना कल से ट्रैवलिंग में था और मैं आपको किसी किस्म की अपडेट न दे सका। कुछ फैमिली में एमरजेंसीज थी, उस एमरजेंसी की वजह से मैं आपको प्रॉपर टाइम न दे सका, उसके लिए माज़रत। और आज की इस व्लॉग के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मुझसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले भाइयों ने जो है ना इनबॉक्स के अंदर और स्पेशली यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स बॉक्स के अंदर और फिर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कोर कमेटी के हवाले से। सबसे पहले मैं कोर कमेटी के बारे में आप सबको बताऊंगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है ना आपको सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब का तारुफ़ भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा और सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब का इलाका एक है। बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हमारे जो कबाइल हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। शुरू करते हैं जी। पहले कोर कमेटी के हवाले से तमाम अहबाब ये पूछते हैं कि कोर कमेटी ने क्या अमल तैयार किया और कहाँ तक पहुँची। मैंने अपनी प्रीवियस तमाम मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर इस बात को काफ़ी बार दोहराया है कि कोर कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। और फिर कोर कमेटी ने सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब से राबते के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है। सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब ने इनकार नहीं किया। अव्वल बात तो ये है कि सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब ने कल भी कहा कि आप जो है ना अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो अभी आ जाएं, कोई इशू नहीं है, मैं आपसे मुलाकात के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुलाकात तो जो है ना वो थोड़ा सा फासला ज़्यादा था, तमाम अहबाब का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। फिर उसके बाद सैफ-उर-रहमान ख़ान नए साहब ने फरमाया कि जी जब मैं इस्लामाबाद या लाहौर, यानी कि यूँ समझे कि पंजाब की हदूद में आऊँगा तो फिर आप आ जाइएगा, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है मुलाकात के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो मसरूफियात हैं उसके बारे में भी हमें आगाह किया, कोर कमेटी के कायदीन को, सरबराहान को आगाह किया कि मेरी ये मसरूफियात हैं और अगर इस मसरूफियात के अंदर मैं आपको टाइम दूं और आपकी प्रॉपर बात ना सुन सकूं तो भी जो है ना आप नाराज़ हो जाएंगे। मुझे अब थोड़ा सा टाइम दें ताकि मेरी जो निजी मसरूफियात हैं मैं उनसे थोड़ा सा जो है ना आज़ाद हो जाऊं, फ्री हो जाऊं। तो उसके बाद कोर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको जो है ना मैं टाइम दूंगा। अगर आप अभी टाइम लेंगे तो हो सकता है कि मेरी जो पर्सनल मजबूरियां हैं, मेरी जो पर्सनल जो है ना मसरूफियात हैं, उस वजह से मैं आपकी बात को प्रॉपर ना सुन सकूं। ये भी उनके बात ठीक है, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होगा, एक ही मकसद होगा कि कोर कमेटी को मैंने टाइम देना है और कोर कमेटी की जो तजावीज़ हैं उनको मैंने सुनना है। तो मेरे ख्याल में मिल बैठ कर जो है ना वो मसले का हल निकल सकता है। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। अब इस जेस्चर से मुराद ये है कि सैफ-उर-रहमान ख़ान नियाज़ी इन 6 लाख लोगों के साथ सिंसेयर हैं और मसले का हल चाहते हैं। अगर वो मसले का हल ना चाहते तो ऑब्वियसली वो जो है ना कोर कमेटी के राब्ता करने पर वो पहले ही बता देते कि सॉरी आई हैव नो टाइम। बट उनका ये जेस्चर कि जी मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, फिर उन्होंने अपनी डिटेल के साथ अपनी तमाम मसरूफियात से भी आगाह फरमाया कोर कमेटी को, जिसकी वजह से फिर कोर कमेटी के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बिल्कुल उनका ये जो नज़रिया है वो बिल्कुल ठीक है कि वो जब फ्री हो जाएंगे तो उस टाइम जो है ना वो ख़ुद हमें जो है ना इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी जो मसरूफियात हैं, जो उनके मसाइल हैं, क्योंकि मसरूफियात ही वो होती हैं जिसमें कोई ना कोई मसाइल चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनके मसाइल को जो हल फरमाए। बाकी जहाँ तक बात है कोर कमेटी की कि बार बार पूछा जा रहा है कि जी कोर कमेटी के मेंबरान के हवाले से, वो आज से 10 दिन या 15 दिन पहले ग्रुपों के अंदर तमाम अरकान कोर कमेटी की जो है ना पेश किया गया था उनका
جو حلف نامہ تھا ان میں ان کے ساتھ بھی منشن تھے، 11 ممبران ہے، اور میں نے ایک ویڈیو کے اندر بھی کور کمیٹی کا تعارف مختصر سا بیان کر دیا تھا۔ مزید اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا کور کمیٹی ایڈوائزری کور کمیٹی کے نام پہ ایک ویڈیو ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اس کے اندر تمام ممبران کا جو ہے نا جو تعارف ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو کور کمیٹی اپنا جو ہے لاحمل تیار کر چکی ہے، اب صرف اور صرف سیف الرحمان خان نیائی صاحب سے ملاقات کے لیے انتظار میں ہیں، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد کور کمیٹی کو ٹائم دیں گی اور تمام کے تمام جو 6 لاکھ لوگوں کے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھے گی۔ کور کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جس کا آخر ایجنڈا کیا ہے، جس میں ٹاپ لیڈرشپ بھی جو ہے نا کوسچن کر رہی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایجنڈا بتا دیتا ہوں، مختصر سا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو بھی ان کی اکاموڈیشن ملے، اور ساتھ سیف الرحمان خان نیازی صاحب بھی سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، تاکہ ان دونوں کے درمیان 6 لاکھ فیملی اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے درمیان جو ہے نا جس طرح پہلے والا پیار، محبت، خلوص والا رشتہ ہے وہ برقرار رہے اور قائم و دائم رہے۔ یہ کور کمیٹی کا ایجنڈا ہے، اور کور کمیٹی جو ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ میں بارہا مرتبہ اس بات کو رپیٹ کر چکا ہوں، مجھے جو ہے نا بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کافی سارے میرے کچھ بھائی، میرے کچھ احباب، میرے کچھ دوست، کچھ بہت زیادہ چاہنے والے ہمارے لوگ، وہ جو ہے نا ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کیا رہے ہیں ہمیں یہ کور کمیٹی کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اینٹی گروپ ہے، جب سے ان کو پتہ چلا کہ جی 11 ممبران ہیں، پھر اینٹی گروپ نے بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے کور کمیٹی کے خلاف، اداروں کے اندر اپلیکیشن دی، جس میں میرے خلاف بھی اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں، کہ جس میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی قسم کی، لیکن ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ کور کمیٹی جو ہے نا اب اپنے معاملات طے کرنے والی ہے، 6 لاکھ لوگوں کے اکاموڈیشن کے لیے قدم اٹھانے والی ہے، تو کیوں نہ کسی شخص کی جو ہے نا ٹانگ کھینچ لی جائے، اور اس کمیٹی کو جو ہے نا پچھلی تمام کمیٹیوں کی طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ہم اس بات کا بارہا مرتبہ اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہم واپس اپنی قوم میں آئیں گے، اپنے 6 لاکھ لوگوں میں آئیں گے، اور ان تمام پوائنٹس کو جو ہے نا ہم بیان کریں گے کہ کس پوائنٹ پہ جا کر کون سا شخص 6 لاکھ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ تمام جو ناکامی کی وجوہات ہوں گی، جس طرح ہم نے اپنے حلف میں کہا ہے کہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ آیا وہ کون سے ایسے جو ہے نا شخصیات ہیں، کون سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ 6 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا جائے۔ اگر اس میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب بھی ہوں گے آفٹر ملاقات، تو ہم قوم کے سامنے جو ہے نا اپنے حلف کے مطابق قوم کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے۔ لیکن سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا پازیٹیو جسچر دینا، سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا ملاقات کے لیے ایگری ہونا، راضی ہونا، اور پھر خود ہی ریکویسٹ کرنا کہ سر کچھ دن آپ ویٹ کر لیں، صبر کر لیں، کیونکہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی جو ہے نا کراچی، کبھی جہلم، کبھی کدھر اور کبھی کدھر، مسلسل سفر میں ہیں، ان کی کوئی ذاتی جو ہے نا مصروفیات ہیں، کیونکہ جہاں تک راجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کی کوئی سیاسی جو ہے نا مصروفیات ہیں، اب اس کے پیچھے کیا ہے وہ تو یا تو راجہ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، یا پھر سیف الرحمان خان نیازی صاحب خود بتا سکتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی کیا سیاسی جو ہے نا مصروفیات ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ہم اس ناکامی کی وجوہات بھی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں جناب کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا تعارف کیا ہے۔ میں اگر تعارف کی بات کروں تو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا جو تعلق ہے وہ ضلع میاں والی سے ہے، اور ضلع میاں والی کے اندر جو ہے نا مختلف قبائل آباد ہیں، جن میں وطہ خیل قبیلہ، شہباز خیل قبیلہ، یارو خیل قبیلہ، عیسیٰ خیل قبیلہ، موسیٰ خیل قبیلہ، بلو خیل قبیلہ، یہ مختلف قبائل، بہت زیادہ قبائل ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آباد ہیں۔ اور جو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا تعلق ہے تو ان کا تعلق ہے جی شہباز خیل قبیلہ سے،
تو جو شہباز خیل قبیلہ ہے وہ بڑا نامی گرامی قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس حوالے سے وہ میں اگر یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں تو یقیناً میرے جو بھائی ہیں شہباز خیل قبیلہ سے تعلق رکھنے والے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ وہ کس حوالے سے میں جو ہے نا، میں تو سیف الرحمان خان صاحب کا تعارف بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو میاں والی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اگر آپ ان کے ساتھ غصے سے بات کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے نا بدمعاشی سے بات کریں گے، اگر آپ ان کو تڑیاں لگائیں گے تو یہ 10 گنا اور زیادہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل سادی سے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی میاں والی سے ہے۔ میرا جو قبیلہ ہے وہ وطہ خیل قبیلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اگر لوگ نہیں جانتے جو مجھے سن رہے ہیں یا جانتے ہیں، تو وطہ خیل قبیلہ ضلع میاں والی کا بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر شاخیں دیکھی جائیں تو یہ کراچی تک بسا ہوا ہے، اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میاں والی کا جو ایک رام چندر نام تھا، ایک ہندو تھا جس کا تعلق میاں والی سے ہے، اس نے انڈیا کے اندر جو ہے نا ایک میاں والی نگر کے نام سے ایک پوری جو ہے نا بستی جو ہے نا بسائی ہوئی ہے، ایک پورا شہر بسایا ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا میاں والی کے حوالے سے، اور پھر شہباز خیل فیملی کے حوالے سے۔ تو شہباز خیل فیملی کے حوالے سے جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیل ہے نا وہ بنائی گئی ہے شہباز خیلوں کے لیے۔ یہ اس طرح کے جو ہے نا ہمارے کلچر کے اندر یہ باتیں جو ہے نا سننے کو ملتی ہیں۔ میرے جتنے بھائی سن رہے ہیں شہباز خیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے، میں ان انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا، میری کسی بات کو برا نہیں منانا، میں صرف اور صرف کا یہاں پر تعارف بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی قبیلے سے جناب سیف الرحمان خان نیائی صاحب کا تعلق ہے۔ اب یہ جو گروپ ہے، اینٹی گروپ ہے، ان کو جو دھمکیاں دیتا ہے، ان کو جناب تڑیاں لگاتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں، ہم یہاں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، اور پھر آگے سے وہ نیازی ہے، پھر نیازیوں میں وہ ہے تعلق رکھتا ہے شہباز خیل قبیلہ سے، وہ کہتا ہے جی جیل بنی ہمارے لیے۔ تو یہ مقولہ بڑا مشہور ہے۔ تو بھائی آپ نے جو کرنا ہے کر لو، پہلے آپ اپنا زور بازو آزما لو، جب آزما لیں گے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے اس کو دھمکیاں دیں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کو آپ نے برا بھلا کہا، لیکن وہ برداشت کرتا رہا۔ لیکن وہ جب ڈیٹ آئی تو اس کو جو کہا جاتا تھا کہ وہ گارڈ کے ساتھ آتا ہے اور اس سے ملنے نہیں، وہ جو ہے نا ملنا نہیں چاہتا، وہ چھپ جاتا ہے، وہ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، آج میں نے جو ہے نا نیازیوں والا کام کرنا ہے۔ وہ 4 گاڑیوں پہ آیا، بالکل اکیلا آیا، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ ساری جو ہے نا وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو قوم وہاں پر موجود تھی، ان سب نے دیکھا کہ وہ بالکل اکیلا آیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں، سیف الرحمان خان نیائی صاحب کہتا ہے میں نیازی ہوں۔ آپ دونوں کی لڑائیوں سے اتنا مجھے بتا دے، یا آپ لوگوں کی اناظر سے کیا 6 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ آپ کی اس اقدام سے سیف الرحمان خان نیائی صاحب کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی اسی ضد کے اندر ہو کہ آپ نے بھی جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے، آپ نے میرے خلاف جہاں تک جانا ہے جائیں۔ سب سے انسان کو ڈراوا ہوتا ہے جیل کا، وہ اس نے جیل بھی دیکھ لی ہے، اور اس کا وہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بڑا بتاؤں کہ جب میں 9th کلاس میں نے ایڈمیشن لیا تھا گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی سکول میاں والی کے اندر، تو میرے ایک استاد محترم تھے، ان کا نام جی مظہر سہیل شاہ صاحب ہیں، ابھی بھی وہ وہیں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا پہلا دن تھا، اور مجھے جو ہے نا کان سے پکڑ کر شاہ صاحب نے جو ہے نا لائن میں کھڑا کیا اور فرمایا بیٹا کہاں سے تعلق ہے؟ میں نے بتایا کہ میں جی میرا وطہ خیل قبیلے سے تعلق ہے اور میرا نام فلاں ہے۔ تو میرے کان سے پکڑ کر، بلکہ دونوں کانوں سے پکڑ کر اور جھنجھوڑ کر مجھے کہا بیٹا 2 کام زندگی میں کرنے ہیں، ایک آپ نے وطہ خیل نہیں بننا، دوسرا آپ نے شہباز خیل سے دوستی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ استاد محترم بالکل بجا فرمایا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ شہباز خیلوں سے دوستی رکھنا سے بھی منع کیا گیا ہے، تو یار آپ لوگ ان سے دشمنی پال رہے ہیں، کچھ تو خوف خدا کریں۔ میں اپنی جو ہے نا پرسنل جو ہے بتا رہا ہوں، آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 2009 کی بات بتا رہا ہوں، 2009 کے اندر جب میں 9th میں ایڈمیشن میں نے لیا تھا، تو تب میرے استاد محترم نے مجھے یہ الفاظ بتائے تھے۔ تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ان سے دشمنی لے رہے ہیں۔
بھائی ہوش کے ناخن لیں، سیف الرحمان خان نیازی بذات خود برا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اسے برا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو اس کا پرانا جو ہے قبائلی جو اس کا طرز عمل ہے وہ آپ کو دکھائے۔ جس دن اس نے طرز عمل آپ کو دکھایا تو پھر یقین جانیے کہ آپ بھی حیران و ششدر رہ جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں، بڑے قریب سے جانتا ہوں اس پوری فیملی کو، اور مجھے تو ان کے ساتھ دوستی سے بھی منع کیا گیا تھا استاد محترم صاحب کی طرف سے، اور ساتھ مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وطا خیل بھی نہیں بننا اور نہ شہباز خیر سے دوستی رکھنی ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قبیلے کے ساتھ آپ کو دوستی سے منع کیا جائے، پھر آپ لوگ اسے دشمنی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگا لیں اس بات کا۔ جنہوں نے یہ دشمنی پالی ہوئی ہے نا، پچھلی کو 10-11 ڈیٹ سے گزر چکی ہیں، ان کو کیا ملا؟ اور پچھلی ڈیٹ پر اس نے جناب وہ اب بگڑنے کی طرف جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے کہ چلیں وہ 6 لاکھ لوگوں کا جو ہے نا نقصان نہیں چاہتا۔ وہ بندے اس نے حلفن کا قسم اٹھا کر کہا ہے کہ بھائی میں دوں گا، ہر حال میں دوں گا، جب تک میری سانس ہے میں اپنی سانس ختم ہونے سے پہلے ساری قوم کو ڈلیور کر کے جاؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اور جب آپ اس کو جو ہے تڑیاں لگائیں گے، اس کے ساتھ آپ دشمنی جو ہے نا موڑیں گے، تو پھر اس نے لازمی بات الٹا بیٹھنا ہے۔ جب اس نے الٹا بیٹھنا ہے تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ آپ کا تو ہونا ہی ہونا ہے نا بھائی، 7-6 لاکھ لوگوں کا بھی نقصان ہونا ہے۔ لہذا میری تمام اینٹی گروپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اکٹھے ہوں اور معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یہ قبیلہ جو ہے نا اتنا برا قبیلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے جو ہے نا سمجھ رکھا ہے، یا میری باتوں سے ہم نے سمجھ لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ درد دل رکھنے والے بھی ہیں، برے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ برے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے گا تو یہ 1001% جو ہے نا برائی سے پیش آئیں گے، سمجھے؟ جب آپ ان سے پیار سے محبت سے پیش آئیں گے تو بھائی یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بالکل ڈھل جاتے ہیں اور بالکل نرمی کے ساتھ۔ تو بھائی پیسے اگر آپ لوگوں نے دشمنی سے لینے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ جب آپ لوگوں نے پیار سے محبت سے خلوص سے لینے ہیں تو وہ یقیناً اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ تو جتنے بھی اینٹی گروپ والے ہیں، میری ان تمام احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھائیو ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے معذرت کر لو، آپ نے جتنا کچھ بھی کیا ان کے ساتھ معذرت کر لو، اور پھر دیکھنا کہ وہ شخص آپ کی اس معذرت سے صرف آپ کو نہیں بلکہ ان 6 لاکھ لوگوں کو بھی ساتھ اکاموڈیٹ کرے گا۔ کور کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کروایا جائے اور ساتھ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بھی جو ہے نا سیو رکھا جائے۔ سیو رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جناب سیف الرحمان خان نیازی صاحب پر بھی تو برڈن ہے، بہت زیادہ قرض ہے، وہ قرض سے نکل جائیں اور اپنی جو ان کی زندگی ہے وہ گزاریں۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ تعارف تھوڑا سا، یہ میں نے یوں سمجھیں کہ وہ جو تعارف بیان کیے آٹے میں نمک کے برابر پیش کیا ہے۔ تعارف کا بھی کسی دن ایک مکمل ویڈیو ہوگی، اور وہ ویڈیو تقریباً 1-2 گھنٹے کی ہوگی، اور اس میں جو ہے نا پھر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سیف الرحمان خان نیازی کا تعارف۔ تو بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھل جاؤ اس بندے کے ساتھ، جو ہے نا پنگا لے کر اپنا بھی نقصان نہ کرو، ساتھ 6 لاکھ لوگوں کا بھی نقصان نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ میری آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے۔ باقی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک خیر فرمائیں گے، کیونکہ جب اس شخص نے وعدہ کیا، اس نے قسم اٹھائی، تو وہ اپنی قبر بھاری بالکل نہیں کرے گا۔ تمام اینٹی گروپ والے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، معافی مانگ لو یار۔ آپ کے ایک سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے صرف ایک سوری کرنے سے 6 لاکھ لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے صرف ایک سوری کرنے سے جو ہے نا یہ جو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ معافی مانگ لیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے، اور پھر مل بیٹھ کر ان 6 لاکھ لوگوں کی اکاموڈیشن کی بات کی جائے۔ بھائی جب وہ دینا چاہتا ہے تو آپ اس کے جو ہے نا ٹانگیں کھینچتے ہیں، جس طرح اس نے سکیور انیکس کی فارم میں کوشش کی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی، لیکن اس کے پاؤں کھینچے گئے، اس کی ٹانگیں کھینچی گئی، اس کو جو ہے نا ذلیل کیا گیا، تو اس نے کہا لے پہلے آپ سے نپٹ لوں پھر میں 6 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کروں گا۔ لیکن اس کا ارادہ ابھی بھی اکاموڈیشن کا ہے، وہ اکاموڈیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو اینٹی گروپ ہے یہ بار بار اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ جب وہ دینا چاہتا ہے تو آپ اداروں میں چلے جاتے ہیں، جب وہ نہیں دینا چاہتا تو پھر آپ کہتے ہیں سیف الرحمان ظلم کر رہا ہے۔ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو،
اور اللہ کی ذات بہتر کرے گی۔ اگین ریکویسٹ ہے تمام اینٹی گروپ سے کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، تڑیاں نہ لگائیں، مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔